बहादुर साहबजादे ने कहा, जब हम हक पर हैं तो ऐसी मौत की हमें कोई परवाह नहीं। आपने फरमाया, खुदा ताला तुम्हें वो जज़ाए खैर अता फरमाए जो किसी बेटे को उसके बाप की तरफ से मिल सकती हो। जब आपका काफिला नैनवा में पहुंचा तो कूफा की तरफ से एक सवार आता दिखाई दिया। सब ठहर कर उसका इंतज़ार करने लगे। वो आया तो इमाम अली मकाम की तरफ मुतवज्जा नहीं हुआ। हुर को सलाम किया और उसको इब्ने ज़ियाद का ख़त दिया, जिसमें लिखा था कि हुसैन को आगे बढ़ने से रोक दो और उन्हें चटियल मैदान में उतरने पर मजबूर करो, जहाँ कोई पनाह की जगह ना हो और ना पानी हो। मैंने कासिद को हुक्म दिया कि वो तुम्हारे साथ रहे, ताकि तुम्हारी कारगुजारी की हमें इतला दे रहे और तुमसे अलग ना हो जब तक हमारे हुक्म पर अमल ना हो जाए। हुर ने इमाम और उनके साथियों को ख़त के मजमून से मुतले किया। हज़रत ने फरमाया, अच्छा हमको ज़रा आगे बढ़कर सामने वाले गाँव में ठहरने तो दो। हुर ने कहा, हमें तो चटियल मैदान में ठहराने का हुक्म दिया गया है और निगरां हमारे साथ है। इब्ने ज़ियाद को हमारे तर्ज़ अमल की इतला कर देगा। हुर के इस जवाब पर हज़रत इमाम के साथियों में जोश पैदा हो गया। हज़रत ज़हीर ने कहा, या इब्न रसूलिल्लाह, इनसे जंग कर लेना हमारे लिए आसान है बनिस्बत उन लोगों के जो इनके बाद आएंगे, इसलिए कि वो इतने होंगे कि हमको उनसे मुकाबले की ताकत ना होगी। मगर हज़रत ने फरमाया, हम अपनी तरफ से जंग नहीं करेंगे, हम अपनी तरफ से जंग की इब्तिदा नहीं करेंगे। फिर आपने हुर से फरमाया, अच्छा कुछ तो चलने दो। हुर खामोश रहा और आप बाईं तरफ चल पड़े। अभी आप थोड़ा सा चले थे कि हुर के सिपाहियों ने आकर रोक दिया। कहा, बस यहीं उतरिए, यहीं उतर पड़िए, फुरात यहाँ से दूर नहीं है। आपने पूछा, इस जगह का नाम क्या है? लोगों ने कहा, इसका नाम करबला है। इस लफ्ज़ को सुनते ही आप घोड़े से उतर पड़े। फरमाया, ये करबला है जो मकाम करबोबला है, यही हमारे ऊँटों के बैठने की जगह है, यही हमारे मालो असबाब उतरेंगे और इसी मकाम पर हमारे साथी कत्ल किए जाएंगे। ये मुहर्रम 61 हिजरी की दूसरी तारीख पंजशंबा जुमेरात का दिन था, जब हुर ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को करबला में उतरने पर मजबूर कर दिया। तो उसने इब्ने ज़ियाद को इस बात की इतला दी। ये वक्त वो था जबकि ईरान में बगावत हो गई थी। या उमर बिन साद को 4000 फौज का सरदार बनाया गया था और रे की हुकूमत का परवाना लिख कर दिया गया था। इब्ने साद अपनी फ़ौज के साथ निकल कर अभी थोड़ी ही दूर पहुंचा था कि इब्ने ज़ियाद ने उसे वापस बुलाकर हुक्म दिया कि पहले हुसैन की मुहिम सर करो, के बाद ईरान की तरफ रवाना हो। उमर हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो सहाबी रसूल और अशरे मुबशरा में से हैं, उनका बेटा था। वो नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फजीलत से खूब वाकिफ़ था। इसलिए उसने इब्ने ज़ियाद से कहा कि मुझे इस अमर के लिए ना भेजें, मुझे इस काम के लिए ना भेजें। इब्ने ज़ियाद ने कहा, अगर हुसैन के मुकाबले के लिए नहीं जाते हो तो फिर रे की हुकूमत से दस्तबरदार हो जाओगे। इब्ने साद ने इस मामले पर गौर करने के लिए 1 दिन की मोहलत चाहिए। फिर आखिर दुनियावी हुकूमत की लालच में आकर इमाम अली मकाम से मुकाबले के लिए तैयार हो गए। ये सब दुनियावी लालच के लिए हुआ था। वही 4000 की फ़ौज जो मुल्क ईरान जाने के लिए तैयार थी, उन्हें साथ लेकर तीसरी मुहर्रम को करबला पहुंच गया और फिर बराबर सिपाही पहुंचते रहे, यहाँ तक कि इब्ने साद के पास 22,000 का लश्कर जमा हो गया। कितनी हैरत की बात है कि हज़रत इमाम अली मकाम के साथ कुल 82 आदमी हैं, जिनमें बीवियां और बच्चे भी हैं, और फिर जंग के इरादे से भी नहीं आए थे, इसलिए लड़ाई के सामान भी नहीं रखे थे। मगर अहले बैत नबूवत की शुजाअत और बहादुरी का इब्ने ज़ियाद के दिल पर इतना असर था कि उनके मुकाबले के लिए 22,000 का लश्कर जर्रार भेज दिया। 2 गुनी 4 गुनी 10 गुनी तो क्या 100 गुनी तादाद भी काफ़ी नहीं। कूफा के तमाम काबिल जंग करने वाले करबला में भेज दिए गए। उसके बावजूद लोगों के दिल खौफज़दा हैं और जंग आज़मा दिलावरों के हौसले पस्त हैं। आखिर मजबूरन उनको ये फ़ैसला करना पड़ा कि लश्कर इमाम पर पानी बंद कर दिया जाए, तब उनका मुकाबला किया जा सकेगा। इब्ने साद ने 500 सवारों को नहर फुरात के किनारे इर्द गिर्द लगा दिया। मुकर्रर कर दिया कि इमाम और उनके साथी पानी की एक बूंद ना ले सके। ये वाक़या हज़रत इमाम अली मकाम के शहीद होने से 3 दिन पहले का है। इब्ने साद ने हज़रत इमाम के पास आदमी भेजा तो उनसे पूछो वो यहाँ क्यों आए हैं और क्या चाहते हैं। आपने जवाब दिया कि तुम्हारे शहर कूफा के लोगों ने खतूत लिखकर मुझे बुलाया है।
اب اگر میرا آنا پسند نہیں ہے تو میں واپس چلا جاؤں۔ ابن سعد نے اپنا سوال اور حضرت کا جواب لکھ کر ابن زیاد کو بھیج دیا۔ اس نے ابن سعد کو جواب میں لکھا کہ تم حسین اور ان کے تمام ساتھیوں سے کہو کہ وہ یزید کی بیعت کریں، اگر وہ بیعت کر لیں گے اس کے بعد ہم جو مناسب سمجھیں گے کریں گے۔ ابن سعد کو جب یہ خط ملا تو اس نے کہا کہ میں سمجھ گیا۔ ابن زیاد کو امن اور عافیت منظور نہیں۔ حضرت امام علی مقام نے ابن سعد کو پیغام بھیجا کہ آج رات ہم تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ ابن سعد نے یہ بات مان لی اور رات کے وقت 20 سواروں کے ساتھ دونوں لشکروں کے درمیان آیا۔ آپ بھی 20 سواروں کے ساتھ تشریف لے گئے۔ پھر دونوں نے اپنے اپنے ساتھیوں کو علیحدہ کر دیا اور تنہائی میں دیر تک گفتگو کرتے رہے۔ آخر میں حضرت امام نے فرمایا کہ 3 باتیں پیش کرتا ہوں، ان میں سے تم جسے چاہو میرے لیے منظور کرو۔ نمبر 1، جہاں سے میں آیا ہوں وہیں مجھے واپس چلے جانے دو۔ نمبر 2، مجھے کسی سرحدی مقام پر لے چلو، میں وہیں رہ کر وقت گزار لوں گا۔ نمبر 3، مجھ کو سیدھا یزید کے پاس دمشق کی طرف جانے دو، اطمینان کے لیے تم بھی میرے پیچھے پیچھے چل سکتے ہو، میں یزید کے پاس جا کر اس سے براہ راست اپنا معاملہ طے کر لوں گا، جیسے کہ میرے بھائی حضرت حسن نے امیر معاویہ سے طے کیا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نرم اور سلجھا ہوا تھا کہ ابن سعد نے اقرار کیا کہ آپ صلح کے راستے پر ہیں، اور اس نے بہت خوش ہو کر ابن زیاد کو لکھا کہ خدا تعالیٰ نے آگ کا شعلہ بجھا دیا اور اتفاق کی صورت پیدا فرما دی اور امت کے معاملے کو سلجھا دیا۔ پھر امام علی مقام کی پیش کی ہوئی تینوں باتیں تحریر کی اور آخر میں اپنی رائے بھی لکھی کہ اب اختلاف کی کوئی وجہ نہیں ہے اور اب اس معاملے کو ختم ہونا چاہیے۔ ابن زیاد نے خط پڑھ کر کہا کہ یہ تحریر ایسے شخص کی ہے جو اپنے امیر کا خیر خواہ اور اپنی قوم کا شفیق ہے۔ اچھا، میں نے منظور کر لیا۔ یہ سن کر بدبخت شمر اٹھ کر کھڑا ہوا اور کہا کہ آپ کی بات ان کی قبول کرتے ہیں جبکہ وہ آپ کی زمین پر اترے ہوئے اور آپ کے پہلو میں ہیں؟ واللہ اگر وہ آپ کی اطاعت کے بغیر یہاں سے چلے گئے، وقت اور غلبہ ان کے لیے ہوگا اور عاجزی اور کمزوری آپ کے لیے۔ میری رائے میں ان کی خواہش کبھی نہیں منظور کرنی چاہیے، اس لیے کہ یہ بہت بڑی ذلت اور کمزوری کی نشانی ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ وہ اور ان کے تمام ساتھی آپ کے حکم پر سر جھکا دیں، پھر اگر آپ انہیں سزا دیں تو آپ کو اس کا حق ہے، اور اگر معاف کر دیں تو اس کا بھی آپ کو اختیار ہے۔ رہی ابن سعد کی بات، تو خدا کی قسم مجھے تو یہ معلوم ہوا ہے کہ حسین اور وہ رات رات بیٹھے باتیں کیا کرتے ہیں۔ شمر خبیث کی اس فتنہ پرور تقریر سے ابن زیاد کی رائے بدل گئی۔ کہا تم نے بہترین مشورہ دیا ہے، اور پھر ابن سعد کو لکھا کہ میں نے تمہیں اس لیے نہیں بھیجا ہے کہ تم حسین کے بچانے کی فکر کرو اور سفارشی بن کر ان کی سلامتی چاہو۔ دیکھو، اگر حسین اور ان کے تمام ساتھی میرے حکم پر سر جھکا دیں تو ان کے میرے پاس پہنچا دو، اور اگر نہ مانیں تو سب کے سر کاٹ کر میرے پاس بھجوا دو۔ حسین کی لاش پر گھوڑے دوڑا دو، اس لیے کہ وہ اسی کے مستحق ہیں۔ اگر تمہیں یہ منظور نہ ہو تو ہمارا لشکر شمر کے حوالے کر دو، وہ ہمارے حکم پر پورا عمل کرے گا۔ یہ خط اس نے شمر کے سپرد کیا اور بانی کہہ دیا کہ اگر ابن سعد میرے حکم پر عمل نہ کرے تو پہلے تم اس کا سر کاٹ کر میرے پاس بھجوا دینا۔ ابن سعد نے جب یہ خط پڑھا تو شمر سے کہا کہ کم بخت، تم نے یہ کیا کیا؟ خدا تجھے غارت کرے، تو میرے پاس یہ کیا لایا ہے؟ خدا کی قسم میں سمجھتا ہوں کہ تو نے ہی ابن زیاد کو میرے مشورے پر عمل کرنے سے روک دیا اور اس بات کو بگاڑ دیا کہ جس کے بننے کی امید تھی۔ خدا کی قسم حسین کبھی ابن زیاد کے سامنے سر نہیں جھکا سکتے۔ شمر نے کہا ان باتوں کو چھوڑ دو اور یہ بتاؤ کہ دشمن کو قتل کرو گے یا لشکر میرے سپرد کرو گے؟ ابن سعد جو دنیا پر جان دینے والا اور بد وقت ازلی تھا، اس نے کہا میں لشکر تمہارے سپرد نہیں کروں گا، بلکہ یہ مہم میں خود ہی سر کروں گا۔ اس نے فوراً حملہ کا حکم دیا۔ یہ محرم کی 9 تاریخ جمعرات کا دن اور شام کا وقت تھا۔ حضرت امام علی مقام نماز عصر کے بعد خیمے کے دروازے پر تلوار کا سہارا لے کر گھٹنوں پر سر رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کی آنکھ لگ گئی تھی۔ فوج کے شور و غل کی آواز سن کر آپ کی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا پردے کے پاس آئیں اور آپ کو جگا کر کہا دیکھیے دشمن کے فوج کی آواز بہت نزدیک سے آ رہی ہے۔ آپ نے سر اٹھایا اور فرمایا
میں نے ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ حضور نے مجھ سے فرمایا تم ہمارے پاس آنے والے ہو۔ حضرت زینب یہ خواب سن کر بے قرار ہو گئیں اور روتے ہوئے کہا ہائے مصیبت۔ آپ نے فرمایا صبر کرو، خاموش رہو، اللہ مالک ہے۔ پھر امام نے حضرت عباس سے فرمایا پوچھو اس وقت حملے کا سبب کیا ہے۔ حضرت عباس فوج کے سامنے آئے اور پوچھا، جواب ملا ابن زیاد کا حکم ہے کہ آپ لوگ اس کی اطاعت کریں اور یا تو لڑنے پڑنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ حضرت عباس نے ان کے جواب سے امام علی مقام کو آگاہ کیا۔ آپ نے فرمایا ان سے کہو کہ ایک رات کی مہلت دیں تاکہ آج رات بھر ہم اچھی طرح نماز پڑھ لیں، دعا مانگ لیں، توبہ و استغفار کر لیں۔ خدا تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ میں نماز اور دعا استغفار سے کتنی محبت رکھتا ہوں۔ جب حضرت عباس نے فوج کے دستے سے کہا کہ ہمیں ایک رات کی مہلت دی جائے تو انہوں نے یہ بات مان لی۔ اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور ان کے سامنے یہ تقریر فرمائی کہ سب تعریفیں خدا تعالیٰ کے لیے ہیں، آرام اور تکلیف ہر حال میں اس کا لشکر ہے۔ اے اللہ میں تیرا شکر بجا لاتا ہوں، تو نے ہمیں اہل بیت نبوت کی عزت عطا فرمائی، قرآن کا علم دیا، دین کی سمجھ عطا فرمائی اور سننے والے کان، دیکھنے والی آنکھیں اور دل آپ کی نعمتوں سے مالا مال فرمایا۔ اس کے بعد حضرت نے فرمایا میں دنیا میں کسی کے ساتھیوں کو اپنے ساتھیوں سے زیادہ وفادار اور بہتر نہیں جانتا اور نہ کسی کے گھر والوں کو اپنے گھر والوں سے زیادہ نیکوکار اور صلح رحمی کرنے والا دیکھتا ہوں۔ خدا تعالیٰ تم سب کو میری طرف جزائے خیر عطا فرمائے۔ سن لو، میں یقین رکھتا ہوں کہ ان دشمنوں کے ہاتھوں کل ہماری شہادت ہے۔ میں تم سب کو بخوشی اجازت دیتا ہوں کہ رات کا اندھیرا چھایا ہوا ہے، اسی میں جہاں تم لوگوں کا جی چاہے چلے جاؤ، میری طرف سے کوئی تم پر الزام نہیں ہے۔ یہ لوگ میرے قتل کے لیے لگے ہوئے ہیں، میرا قتل کرنا چاہتے ہیں۔ جب مجھے قتل کر لیں گے تو پھر کسی دوسرے کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے۔ امام علی مقام کی یہ تقریر سن کر سب سے پہلے حضرت عباس، پھر آپ کے دوسرے بھائی، بیٹے، بھتیجے اور بھانجے سب نے بیک زبان کہا کہ ہم اس لیے چلے جائیں کہ آپ کے بعد زندہ رہیں؟ خدا ہمیں ایسا برا دن نہ دکھائے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکار کر کہا اے اولاد عقیل، مسلم کا قتل ہونا تمہارے لیے کافی ہے، تم چلے جاؤ، میں اجازت دیتا ہوں۔ ان لوگوں نے کہا خدا کی قسم یہ ہم سے ہرگز نہیں ہوگا کہ ہم چلے جائیں، بلکہ ہم آپ کے ساتھ دشمن سے مقابلہ کریں گے، یہاں تک کہ اپنی جانیں آپ پر قربان کر دیں گے۔ خدا تعالیٰ ہمیں وہ زندگی نہ دے جو آپ کے بعد ہو۔ حضرت مسلم بن اوسجہ اسدی کھڑے ہوئے اور کہا ہم آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں، یہ ہم سے ہرگز نہیں ہو سکتا۔ خدا کی قسم میں ان دشمنوں سے نیزے کے ساتھ جنگ کروں گا، یہاں تک کہ میرا نیزہ ان کے سینوں میں ٹوٹ جائے، تلوار چلاؤں گا تک اس کا قبضہ میرے ہاتھ میں رہ سکے گا۔ خدا کی قسم اگر میرے پاس ہتھیار نہ ہوں گے تو میں پتھر ماروں گا، پتھر مار مار کر دشمنوں سے لڑوں گا اور اس طرح میں اپنی جان آپ پر نچھاور کر دوں گا۔ حضرت سعد بن عبداللہ حنفی نے کہا خدا کی قسم آپ کا ساتھ چھوڑ کر ہم نہیں جائیں گے جب تک کہ خدا کی بارگاہ میں یہ ثابت نہ کر دوں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی کیسی حفاظت کی ہے۔ خدا کی قسم اگر مجھے یہ معلوم ہو کہ میں قتل کیا جاؤں، میں قتل ہو جاؤں گا، پھر زندہ کیا جاؤں گا اور پھر جیتے جی جلا دیا جاؤں گا اور میری راکھ ہوا میں اڑا دی جائے اور اسی طرح 70 مرتبہ میرے ساتھ ہوگا، پھر بھی میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ اور یہ تو ایک ہی مرتبہ قتل ہونا ہے، پھر اس کے بعد دائمی عزت ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ حضرت ظہیر نے کہا خدا کی قسم میں یہ چاہتا ہوں کہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، ایسے ہی میرے ساتھ 1000 مرتبہ ہو، مگر خدا تعالیٰ آپ کو اور آپ کے نوجوانوں کو بچا لے۔ اسی طرح آپ کے تمام ساتھیوں نے اپنی اپنی عقیدت اور جانثاری ظاہر کی اور سب کا مطلب یہی تھا کہ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ہم آپ سے جدا ہو جائیں، بلکہ ہم اپنے ہاتھوں، اپنی گردنوں اور اپنی پیشانیوں سے آپ کو بچائیں گے، یہاں تک کہ اپنی جانیں آپ پر قربان کر دیں گے۔ اس کے بعد آپ اور آپ کے تمام ساتھیوں نے نماز اور دعا اور توبہ و استغفار میں ساری رات گزار دی اور
اس کے ساتھ ہی خیموں کی پشت پر خندق کھود کر لکڑیاں بھر دیں تاکہ جنگ کے وقت ان میں آگ لگا دی جائے تو دشمن پیچھے سے حملہ نہ کر سکے۔ عاشورہ کی رات ختم ہوئی اور 10ویں محرم کی قیام